औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलामु अलैकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर तीसरी आलमी जंग के मुतालिक बातें की जाएंगी जो इस वक्त सूरत हाल पेश आ रही है। ख़ास तौर पर यूक्रेन के हवाले से वो इंतहाई ख़तरनाक ख़बरें हमें मिल रही हैं। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात होगी, साथ ही साथ एक हदीस आपके साथ शेयर की जाएगी जिसमें बनु अस्फर के साथ जंगों का तस्करा किया जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। बात करते हैं यूक्रेन की, जहां इस वक्त लड़ाई इंतहाई शिद्दत वाले मरहले में दाखिल हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि रूसी फ़ौजें इस वक्त खार्किव के स्ट्रेटेजिक इलाके में दाखिल हो चुकी हैं। खार्किव का इलाका यूक्रेन की मशरकी सरहद पर है और कहा यह जा रहा था कि ये वो पहला शहर होगा जो रूसी फ़ौजों के हवाले हो जाएगा, और ऐसा ही नज़र आया। गो के मुतज़ाद दावे सामने आ रहे हैं जिसमें यूक्रेन के सदर ने कहा है कि हमने बड़ा भारी और जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ऐसा सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही है। बैनुल अक़वामी मीडिया इसकी तस्दीक करता हुए हमें नज़र नहीं आ रहा है। लग रहा है कि इस वक्त तक रूसी फ़ौजों को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही साथ कल ये खबरें भी आईं कि अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और दीगर यूरोपीय ममालिक ने रूस पर पाबंदियां लगा दी हैं, स्विफ्ट की पाबंदियां, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। करीबन बताया जा रहा है कि $630 बिलियन के ये असासे हैं जो पूरी दुनिया में हैं। साथ ही साथ स्विफ्ट का जो निज़ाम होता है उससे अलहदा कर दिया गया है। गो कि हमारी राय में चीन और रूस एक ऐसा निज़ाम बना चुके हैं जिससे रूस अब कुल्ली तौर पर चीन के ज़ेर नगीं आ जाएगा जहां तक इक़्तिसादी और मालियाती ताउन का ताल्लुक है, और ये लोग आपस में ही तिजारत करेंगे जिसमें ईरान भी शामिल है, शाम भी है और वेनेजुएला भी हैं। ये तमाम के तमाम ममालिक पहले ही अपनी माली पाबंदियों के ज़ेर असर काम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया भी इसी हल्के में शामिल किया जा सकता है। यही वो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि ये ममालिक आपस में तिजारत करेंगे, और अब लगता यही है कि इनको कोई ख़ास नुकसान इन माली पाबंदियों की वजह से नहीं होने वाला है। कल एक बहुत ही अहम खबर हमारे एक भाई फर्स्ट यूट्यूब चॉइस भाई ने शेयर करी, जिसमें यह बताया गया कि तुर्की ने, ये खबर आ रही थी कि तुर्की ने बहरे अस्वद को बंद कर दिया है और डार्डनेल्स के इलाके को बंद कर दिया था। ये खबर आई, लेकिन बाद में इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। हमने काफ़ी कोशिश की, बाद में ये खबर मिली हमें कि वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने सदर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने रूसी जहाज़ों के जो पाबंदी है इस वक्त बहरे अस्वद में दाखिल होने की, डार्डेनेल से गुज़रने की, यानी दर्या दानियाल, बहरा मारमुरा और गोल्डन हॉर्न का जो इलाका कहलाता है उस पर पाबंदी लगा दी है। गो कि ऐसी कोई ख़बर फिर बाद में रूस जो तुर्की के ऑफिशियल्स थे उन्होंने उसको डिनाई किया और कहा कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए कि हम कोई पाबंदी लगाएं। ये बात की गई तुर्की ऑफिशियल्स की बिहाफ पर। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि मॉन्ट्रॉक्स कन्वेंशन जो कि 1936 में हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि कोई भी रूसी जहाज़ अगर रूस से आ रहा हो या दीगर दूसरे इलाकों से आ रहा हो तो उसको तो शायद रोका जा सकता है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर कोई जहाज़ वापस आ रहा हो, रूस की तरफ जा रहा हो, तो उसको रोकने की कोई पाबंदी नहीं है, उसको तुर्की उस पर काबू नहीं कर सकता। तो ये बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ हम ये बात भी आपको बताते चलें कि मॉन्ट्रॉक्स कन्वेंशन के माहिरीन, और हमने भी इस माहिदे को पढ़ा है, हमें ये बात मिली है कि अगर रूस चाहे तो इस माहिदे से निकल सकता है, जिससे तुर्की को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। मॉन्ट्रॉक्स कन्वेंशन के मुतालिक ये भी बात आते चलें कि 1923 के ट्रीटी ऑफ लुसाय में ये बात रखी गई थी कि जो डार्डेनेल्स का इलाका होगा, बास्फोरस का इलाका होगा, उसमें किसी भी तौर पर तुर्की को कोई इजाज़त नहीं दी गई थी, जिस पर शदीद एहतजाज किया गया था मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत में, और फिर बाद में इसको चेंज करके ये कह दिया गया था
کہ استنبول کے علاقے میں آبنائے باسفورس اور دیگر دوسری جگہوں پر ترکی کا کنٹرول ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ترکی اس ضمن میں کوئی غیر قانونی اقدام اٹھائے گا تو جتنے بھی اس کنونشن پہ دستخط کرنے والے ممالک ہیں، جن میں روس اور یونان بھی ایک فریق تھے، وہ کسی بھی طور پر اس معاہدے سے نکل سکتے ہیں۔ تو لازمی طور پر ترکی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرے۔ لگتا یہ ہے کہ زیلنسکی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ان ممالک کے درمیان اختلافات پیدا کر سکیں اور ایک بڑی جنگ چھڑی جا سکے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ صدر زیلنسکی بنیادی طور پر ایک یوکرائنی جیو ہیں، اور ہم جیسا کہ ولنا گاؤن کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے یہ بتا چکے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے یہ جو جیوس کہلاتے ہیں، ولنا گاؤن کے ماننے والے، ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جب تک روس اور ترکی کے درمیان اس علاقے میں لڑائی نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا مسیحا نہیں نکلے گا۔ تو کیا اس بنیاد پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو؟ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی منظر عام پر آئی کل کہ آذربائیجان کے صدر نے زیلنسکی کو یہ آفر کی ہے کہ وہ جتنا بھی میڈیکل پرپسز کے لیے آئل اور گیس چاہتے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرنے پر تیار ہیں۔ یہ خبر آئی، اس کی تصدیق بھی آذری صدر نے کی ہے، اور لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ترکی اور روس کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ آذربائیجان ترکی کا ایک اہم اتحادی ہے۔ تو یہ خبریں آ رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس وقت فن لینڈ اور سویڈن جو ہیں وہ نیٹو کو جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس ضمن میں ماریا زخرووا جو کہ روسی ترجمان خارجہ ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ دونوں ممالک کسی بھی طور پر نیٹو کے الائنس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی بنا پر روس جوابی اقدام پر مجبور ہو جائے گا اور کوئی سخت ملٹری کا قدم اٹھائے گا۔ جی ہاں، یہ وہی باتیں ہیں جو روس نے یوکرین کے خلاف بھی کی تھیں اس لڑائی سے پہلے۔ کیا اب لڑائی فن لینڈ اور سویڈن تک پھیل جائے گی؟ یہ وقت ہی بتائے گا۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ فن لینڈ کے وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ ہم کسی بھی طور پر روس کا پریشر قبول نہیں کریں گے اور یہ ہماری مرضی ہے۔ کچھ ایسے ہی باتیں قریباً سویڈن کی وزیر اعظم جن کا نام مگدلینا ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کسی طور پر بھی قبول نہیں کریں گے کہ روس ہمیں کوئی زمین میں کوئی ڈکٹیشن دے سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ صورتحال کیا سویڈن پر بھی حملے کی دعوت دے گی؟ فن لینڈ پر یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو ریفیوجیز کی حالت پیدا ہو رہی ہے، جس پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قریباً پولینڈ میں 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے پناہ لی ہے، جس سے صورتحال انتہائی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ریفیوجیز کی صورتحال میں ہو سکتا ہے یہ پاسبلٹی ہو کہ اس کی وجہ سے بالٹک کی ریاستوں میں اور پولینڈ میں روس انوالو ہو جائے۔ اب یہاں یہ بات بھی ہمیں کل دیکھنے کو ملی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ نے اس وقت یونان پر الزامات لگائے ہیں کہ وہ اس جنگ میں ترکی کے کردار کو مس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترکی اس وقت یہ کوششیں کر رہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان کسی جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو جائے، لیکن کل ہی زیلنسکی نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی طور پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے مذاکرات کی تمام کوششوں کو بے سود کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں اس وقت اور ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم لڑیں گے، جس سے ترکی کو بھی مایوسی ہوئی ہے۔ ترکی کوشش کر رہا ہے، لیکن یونان نے ترکی کے کردار کو مس کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ ترکی اس جنگ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یونان کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھے۔ حالیہ دنوں میں ترکی اور یونان کے درمیان انتہائی شدید کشیدگی نظر آ رہی ہے، جس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سن 2023 کے آتے آتے کوئی ان دونوں کے درمیان اس جزائر کے معاملے پر بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اس وقت یہاں یہ بات بھی نظر آ رہی ہے کہ سیریا کے جو نمائندے ہیں UN میں، انہوں نے ترکی پر الزام لگایا کہ وہ اپنے ڈرون حملوں کے ذریعے کردستان کے زیر انتظام علاقوں کو، کردش آرمی کے زیر انتظام علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے یہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ترکی اور اسرائیل کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی کوآپریشن کر رہے ہیں شام کے معاملے پر، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اسرائیل اور ترکی بھی اس ضمن میں کوئی بڑی کارروائی کر سکتے ہیں اور جنگ کے پھیلنے کے پوری طریقے سے امکانات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی کل آئی ہے
کہ ایک امریکی جہاز نے تائیوان اسٹریٹ سے گزرا ہے، جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑائی بھی اس وقت سروں پر کھڑی ہوئی ہے، گو کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اس زمین میں کوئی خاص پروٹیسٹ نہیں کر سکا ہے، لیکن وقت آنے پر ہمیں لگتا ہے کہ ایک بڑی کارروائی ہوگی۔ آئیے اب اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں بنو اسفر کے متعلق ذکر کیا گیا ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ بنو اسفر اور مسلمانوں کے درمیان شدید لڑائی ہوگی۔ یہاں آپ کو پہلے ہی یہ بتاتے چلیں کہ بنو اسفر سے عمومی طور پر جو مراد لی جاتی ہے ان کو پیل وائٹ کہا جاتا ہے۔ اسفر سے مراد وہ ایسا رنگ جس میں پلاٹ کی آمیزش ہو اور وہ سفید بھی ہو، تو اس سے مراد لازمی طور پر ہمیں رشینز ہی کی لینی ہوگی۔ ایون کہ ٹولکین کے ناول میں بھی جن پیل آرکس کا ذکر کیا گیا ہے اور تیسری عالمی جنگ کے جس سیناریو کو بتایا گیا، خاص طور پر ایک ایزوگ نام کے پیل آرک کا ذکر ہوا ہے جو بہت ہی طاقتور ہے، کیا اس سے مراد صدر پیوٹن ہے؟ لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ٹولکین نے بھی جو پیل رشینز کا ہی حوالہ دیا ہے، اور ہمیں اسی لیے اس حدیث میں بھی جو بات کی گئی ہے وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ روسیوں کی طرف ہی اشارہ ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جس میں حدیث نمبر 4094 سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کو، یہ 6 جلد میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث کو بہت ہی خوبصورت حدیث جس میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنگ کے واقعات کس طریقے سے انفولڈ ہوں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کثیر بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے سے اور اپنے دادا کے حوالے سے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی سب سے قریبی سرحد بولا کے مقام پر نہیں ہوگی۔ ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ شام سے ایک لشکر نکلے گا، اور اس حدیث میں ہی یہ کوریلیشن بتایا گیا ہے کہ بنو اسفر کے ساتھ کوریلیشن ہو رہا ہوگا شام کے علاقوں میں، اور وہیں سے سفیانی یہ لشکر بھیجے گا جس میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے، اور یہ لوگ بڑھتے بڑھتے پھر مدینہ تک آ جائیں گے، جہاں مدینہ کے جو مسلمان ہوں گے وہ مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ خاص طور پر ایک دوسری حدیث میں صلاح کا ذکر آیا ہے جو کہ مدینہ سے باہر ہے، اور یہاں پر بولا کے مقام کی بات کی گئی ہے جو قریباً اسی علاقے میں واقع ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اے علی اے علی۔ انہوں نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، حکم دیجئے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید اس زمانے میں جیسا کہ ہم نے دیگر دوسری حدیثوں کو کوریلیٹ کیا ہے کہ بنو ہاشم سے مراد ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے، انہی کی اولادوں کا یہ کہا گیا ہے کہ وہ اولادیں مقابلہ کر رہی ہوں گی عیسائیوں سے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اس لشکر کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، حکم دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بنو اسفر کے ساتھ جنگ کرو گے اور تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یہاں تک کہ اسلام کے بہترین لوگ یعنی اہل حجاز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ لوگ بھی ان کی طرف جائیں گے، وہ سبحان اللہ اور تکبیر کہتے ہوئے قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، انہیں ایسا مال غنیمت حاصل ہوگا کہ ان سے پہلے ایسا مال کبھی حاصل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ ڈھالوں کے ذریعے اس مال کو تقسیم کریں گے۔ پھر ایک شخص آئے گا اور یہ کہے گا، دجال تمہارے علاقوں میں نکل آیا ہے، یاد رکھنا وہ بات جھوٹی ہوگی، اس خبر کو لینے والا بھی ندامت کا شکار ہوگا اور ترک کرنے والا بھی ندامت کا شکار ہوگا، یعنی جھوٹی خبر ہوگی، فیک نیوز ہوگی۔ حدیث نمبر 4095 کو بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک شجعی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اور بنو اسفر کے درمیان صلح ہوگی، وہ لوگ تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور 80 جھنڈے لے کر تمہاری طرف لڑائی کے لیے چل پڑیں گے، ان میں سے ہر ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ دیکھیے یہاں پر صلح کی بات ہوئی ہے، یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ تو ہم کوآپریشن کر رہے ہوں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بنو اسفر کے ساتھ پہلے لڑائی ہوگی اور پھر ان کے ساتھ کوئی سیز فائر ہو جائے گا، جیسا کہ دیگر دوسری حدیثوں میں بھی ذکر ہوا ہے، تو اس سے یہی مراد لینی چاہیے اور کوئی مراد نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ اس صلح کو ترک کر دیں گے، دھوکہ کریں گے اور 80 جھنڈوں کے ماتحت لڑنے آئیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، یعنی قریباً 10 لاکھ کی فوج ہم سے مقابلہ کرنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خاص طور پر
ترکی کو اس ضمن میں ایک خاص لاحہ عمل مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ترکی کو گھیرنے کی جو سازشیں ہو رہی ہیں اس سے اس کو محفوظ فرمائے، تاکہ ترکی ایک بڑے مسلمانوں کے جو لیے کوشش کر سکے۔ آمین ثم آمین۔